Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 41. लेसन नंबर 8 चाइना's वे टू प्रोग्रेस जो है ये हम डिस्कस करेंगे। चाइना's वे रास्ते को कहते हैं टू प्रोग्रेस जो है चाइना तरक्की की शाहराह के ऊपर जो है। सो इन जनरल जो है कंट्री जो है आप लोग जब इसके हम इसका ना प्रॉपर एडजेक्टिव बना देते होते हैं, जैसे हम कहते हैं चाइनीज़ पॉपुलेशन, ठीक है। तो अमूमन कंट्री के नेम के साथ हम ऐसे नहीं कहेंगे पाकिस्तान पॉपुलेशन, हम ऐसे नहीं कहते, हम क्या कहते हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है। तो इन दोनों फ्रेजेस में थोड़ा सा फ़र्क है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन और पाकिस्तान पॉपुलेशन। जब आप कहेंगे ना पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इट मीन आप पाकिस्तानी पॉपुलेशन का कोई ट्रेड बता रहे हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ हार्ड वर्किंग, इस तरह करके कोई बात है। लेकिन जब देखेंगे पाकिस्तान पॉपुलेशन तो वो प्योर एक जो आप यूज़ कर रहे हैं बेटा वो अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं, वो पोजेशन के सेंस के अंदर, ठीक हो गया, वो पोजेसिव के लिए होता है। तो की बुक्स में इसका अजीबोगरीब तर्जमा लिखा हुआ है चीन तरक्की की शाहराह के ऊपर, ऐसा बेटा इसका कोई भी नहीं है। यहाँ पर वे से मुराद है मैनर, स्टाइल, चाइना's मैनर टू प्रोग्रेस। चाइना ने किस तरह तरक्की, वो किस तरह तरक्की के सफ़र पर है, किस तरह उसने तरक्की हासिल की जो है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं। चाइना स्टार्ट में काफ़ी खुशहाल बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। एक हदीस शरीफ भी कोट की जाती है, इल्म हासिल करो ख़ातम में चीन ही जाना पड़े, पता नहीं सही है या नहीं, अक्सर कोट की जाती है ये, पता नहीं ज़ईफ़ हदीस है या सही हदीस है। तो मतलब उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था चाइना जो है। चाइना काफ़ी खुशहाल मुल्क रहा है, इसके ऊपर जो है तकरीबन काफ़ी अर्सा चिंग फैमिली जो है वो हुकूमत करती रही है। चिंग फैमिली जो है ये हुकूमत करती रही है। तो इस चाइना के हालात बहुत अच्छे रहे, लेकिन बेटा 14th सेंचुरी के बाद जो है, आफ्टर 14th सेंचुरी जो है ये हुआ कि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बियॉन्ड कंट्रोल। बहुत ज़्यादा आबादी जो है इनकी बढ़ गई, जो है कंट्रोल नहीं रहा। अब जब आबादी बढ़ी तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हंगर वहाँ पे जो है वो उस दूसरे पॉइंट पर जब लॉलेसनेस होगी जनाब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर बेटा वहाँ पर जो है प्रोस्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा जो है, प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ पर जो है। और तीसरा जो सबसे खौफनाक बात थी जो हंगर वो आगे वो रिज़ल्ट निकलता था आगे, या हंगर बेसिकली किस वजह से होती थी, वो होती थी कि बेटा जो कहत होता था वो पड़ जाता था, कोई ना कोई जो है फेमिन्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए, जो है एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड्स जो है वो होना बेपना शुरू हो गई। और पूरा मुल्क जो है वो अब जो इनका जो है अबतरी का शिकार हो गया, बदनज़मी का शिकार हो गया बेटा। किसी जगह पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते जब इन्होंने देखा, उस वक्त जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है इसको जो है द ग्रेट ब्रिटेन भी उस वक्त कहा जाता था, इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसने क्या किया कि जनाब चाइना के सारी इलाकों के ऊपर जो तजारत की गर्ज से ये दाखिल हुआ, सेम जैसे ये इंडिया के अंदर दाखिल हुआ था तजारती पर्पज़ के तहत जो है। तो इसने जो है ट्रेड के लिए ये आया, लेकिन इन जो इसके मतलब जो इसके जहन में था वो ट्रेड तो नहीं थी। बेसिकली इसने इस चीज़ की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। और चाइना की जो ज़मीन है ना बेटा वो शुरू से ओपियम की ट्रेड के लिए, ओपियम की काश्त के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अफ़ीम जिसको कहा जाता है, अफ़ीम तमाम जो नशे हैं इसको उसकी मदर कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल ड्रग्स जो है। इसी से चर्स बनती है, इसी से हेरोइन बनती है। तो इसने जो है ना यहाँ पर ओपियम की काश्त शुरू कर दी जो है, जो कि इलीगल था ज़ाहिर है। अब जो चाइना की हुकूमत थी वो इतनी वीक थी, या उन्होंने भी ऐसे इनसे कर्जे लिए हुए थे, सेम जैसे बहादुर शाह जफर ने बेटा कर्जे वगैरह लिए हुए थे। तो वो इनको मतलब रोकते तो होंगे लेकिन वो रुके नहीं जो अफ़ीम। तो इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिज़ल्ट ये निकला अफ़ीम की वजह से जो है ज़्यादातर जो चाइनीज़ पॉपुलेशन थी वो बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गई, जो नशे में पड़ गई जो है। इवन के चाइना वहाँ जो हुकूमत थी उसको लगा कि चाइना का शायद वजूदी ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इसमें क्या किया, इन्होंने एक वॉर लड़ी, पहली फर्स्ट ओपियम वॉर, दो हुई हैं ये। फर्स्ट ओपियम वॉर ये हुई जनाब, इसमें चाइना को डिफीट हुई, चाइना वाज डिफीटेड, चाइना को शिकस्त हो गई जनाब। वो बरतानिया को से जैसे हमने जंग आज़ादी की दो जंगें लड़ी, दोनों हार गए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है।
تو اس میں چائنا کو ایک ایگریمنٹ کرنا پڑ گیا اس کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ گریٹ برٹن کے ساتھ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر، اور ان کو اپنے بہت سارے ساحلی علاقے ان کے حوالے کرنے پڑ گئے برطانیہ کے۔ اب برطانیہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز کمزور ہوتا ہے، کوئی چیز کمزور ہوتی ہے، آپ کا ڈیفینس کمزور ہے، دوسرا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو صرف یہ تو صرف گریٹ برٹن تھا، اس کے بعد جو ہے جب چائنا یہ جنگ ہارا جو ہے، اس میں جناب جاپان بھی آ گیا جو ہے، اس نے چائنا کے بہت سے حصوں پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ کوریا آ گیا بیٹا، اس کے بعد جو ہے کوریا کے بعد اب یہ دیکھیں رشیا اس کے بہت سے حصوں پر جو ہے وہ قابض ہو گیا جو ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بڑے منظم انداز میں جو ہے اگین ان کا بھی وہی جناب اوپیم کی کاشت جو ہے شروع کر دی۔ پھر تو چائنا والوں کے حالات اور بھی بگڑ گئے، یہاں پر جو ہے حالات ان کے بالکل قابو میں نہیں رہے۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسری وار لڑی، سیکنڈ اوپین وار جو ہے، اس میں اگین چائنا کو شکست ہوئی۔ اس کے اندر جو ہے سیکنڈ اوپیم وار کے اندر بھی بیٹا چائنا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جو ہے۔ اب اس کے بعد تو پھر حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے جو ہے۔ اسی دوران تقریباً یہ کوئی 20 سینچری کا کوئی بنتا ہے، تو چائنا کے اندر ہے نا بیٹا یہ ایک کمیونسٹ جو ہے وہ ایک پاور بن کر جو وہ ابھرے جو ہے۔ کمیونسٹ جو بلیو کرتے ہیں کمیونزم کے اوپر جو ہے، یہ کمیونزم جو ہے اس کو اردو میں اشتراکیت کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کمیونزم جو ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کمیونسٹ کا کہ دیکھیں جناب ایک لینڈ آنر ہے، وہ جب مطلب فرض کے وہ زرعی زمین ہے، اس کو جتنی کاشت ہے وہ ساری خود لے جاتا ہے، اپنے جو ان کے مزارعین ہیں ان کو وہ کچھ تنخواہ دیتا ہے، کچھ اجرت دیتا ہے، اس طرح ایک مل آنر ہے تو وہ سارے پیسے وہ خود لے جاتا ہے، تو اپنے ملازمین کو جو ہے وہ صحیح تنخواہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے پھر اس میں اس کا حصہ رکھا مزدوروں کا کہ جناب اس کی جو ایک ذمہ دار ہے اس کی پروڈکٹ میں، اور جو ایک فیکٹری والا ہے وہ جو پروڈکٹ بنا رہا ہے اس میں اس کا مزدور کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بات نا مزدوروں کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا یہ تمہارے حق کی بات ہو رہی ہے، تو چائنا کے بہت سے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھی بن گئے، اس کے جو ہے انہوں نے کہا نہیں بھی ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کمیونزم کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ آپ کے تمام ایسٹس پر گورنمنٹ ٹیکس اوور آل ایسٹس، جو گورنمنٹ ہے کسی اس کمیونزم میں یہ نہیں ہوتا بھئی یہ فلاں کی جاگیر ہے، یہ فلاں کی مل ہے، یہ جناب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا گورنمنٹ اس پر قابض ہو جاتی ہے بیٹا، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے پھر سارے جو ہیں تنخواہوں پہ رکھ لیتے ہیں سارے، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مالک ہے تو وہ جناب ساری پروفٹ لے گیا اور آگے اس نے جو ہے وہ غریبوں کو کم کم کر کے دیا۔ کمیونزم میں یہ ہوتا ہے کہ سارے ہی گورنمنٹ کے ملازم ہو جاتے ہیں، جب مل گورنمنٹ کے، ہم آج بھی سارے لوگ تک دو کرتے ہیں گورنمنٹ کی اس کے لیے نوکری کے لیے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بڑے بینیفٹس دیتی ہے، سیلریز اچھی دیتی ہیں، بر وقت دیتی ہے، تو ہر لوگ تک دو کرتا ہے اس میں جو ہے۔ تو گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو عام طبقہ ہے نا، کہ جنرل جو پاپولیشن ہے وہ اس کو پریفر کرتی ہے، پاپولیشن پریفرس کمیونزم، ٹھیک ہے۔ اب کمیونزم کا ڈرا بیک کیا ہے؟ کمیونزم کا سب سے بڑا ڈرا بیک بیٹا یہ ہے کہ یہ انڈیویجول ٹیلنٹ کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی ہے اس کے اندر انیشیٹیوٹی ہے، اس نے وہ آگے نکلا، اس نے چھوٹا سا بزنس قائم کیا، پھر اس کو ترویج دیتا گیا۔ کمیونزم میں ایسے نہیں ہوتا، کمیونزم میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے گورنمنٹ کا ہی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اچھا کام کرنے والا وہ پھر ڈسہارٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے کام کی ویلیو تو ہو رہی نہیں ہے۔ اس کو آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھانے کے لیے اگر یہ ہے کہ آپ ایک ایسے لکھتے ہیں، آپ نے 8 صفحوں کا ایسے لکھا ہے تو ہم آپ کو بھی 2 مارک دے رہے ہیں، اور جس نے 1 صفحے کا لکھا اس کو بھی 2 نمبر دے رہے ہیں، تو 8 صفحے والا 8 صفحے کا لکھنا بند کر دے گا، اسے پتہ ہے میرے نہیں ملنے۔ یہ سب سے بڑا ڈراپ ہے کمیونزم کا، یہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ سے سرکاری دفاتر میں لوگ کام نہیں کرتے، شاید انہیں بڑا تنخواہ میں ملی جائے، تنخواہ یہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اس کے برعکس ہے، اس میں تو جو جتنا کام کرے گا اس کی اتنی جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے، پریسٹیج ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آپ کا جو مذہب ہے وہ کمیونزم کے خلاف ہے۔ اچھا بہرحال بات چل رہی تھی کمیونسٹ کی۔
کمیونسٹ کو وہاں پہ بڑا ملنا شروع ہو گیا، ان کو پاور ملی، تو کمیونسٹ کے اگینسٹ بیٹا نیشنلسٹ آ گئے. یعنی ایک طرف تو یہ بیرونی طاقتیں تھیں، یہ ایکسٹرنل فورسز تھیں جو چین کو جو ہے خراب کر رہی تھی، اور دوسری یہ دو جو ہیں یہ انٹرنل تھیں. ان کے درمیان بڑی خونریزی ہوئی جناب، اور نیشنلسٹ نے تقریباً کمیونسٹ ختم کر دی ہے انہوں نے، تقریباً جو ہے. اس کے بعد بیٹا ایسے کرتے کرتے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ہوا کہ جو یورپین کنٹریز تھے، بظاہر تو وہ جیت گیا ہے، دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ امریکہ ہو گیا، جاپان ہو گیا، جاپان کو اس میں شکست ہوئی تھی، دوسرے اس طرح کے، یا انگلینڈ تھا یا اس طرح. لیکن ان کو ایک زبردست انٹرنل پریشر کا سامنا کرنا پڑا. عوام نے پریشر ڈالا ان کے اوپر، بھئی آپ ہمارے لوگوں کو مروا رہے ہیں، ہمارے پاس نہ ایسٹس کی کمی ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے، اب کیوں پھر ایسے خام کا جگہ جگہ آپ لوگوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اس وقت برطانیہ جو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر بھی تھا، برما کے اندر بھی تھا، چین کے اندر بھی تھا، اور کئی جگہوں پہ جو ہے اس کی آئرلینڈ کے کچھ حصے پر اس نے بیٹا قبضہ کیا ہوا تھا، اسکاٹ لینڈ کے کچھ حصے اس کے پاس تھے، یہ ان کو واپس دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو انہوں نے نا پھر جب یہ دیکھا کہ ہماری عوام ہمارے بہت زیادہ اگینسٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نا یہ علاقے چھوڑ دیں. تو یہاں سے یہ بھی ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جد و جہد بڑی کی، لیکن ہم لوگوں نے جو جد و جہد کی اس میں ہم بری طرح ناکام رہے تھے. ہم وی couldn't defeat the British and even the Chinese couldn't defeat the British. چائنیز برٹش شکست جس کے وہ خود ہی ان کی جگہوں کو پھر چھوڑ گئے. جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تقریباً 1945 پھر انہوں نے علاقوں سے نکلنا شروع کر دیا، تو بیٹا پھر ان دونوں دھڑوں میں دوبارہ پھر جنگ شروع ہوئی ان کے اندر جو کہ اب چائنا کے اوپر قبضہ کون کرتا ہے، نیشنلسٹ میں اور کمیونسٹ کے اندر. اس دفعہ بیٹا کمیونسٹ جو تھے وہ ٹوریز تھے. تقریباً کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کمیونسٹ نے 22 لاکھ جو ہے 22 لاکھ نیشنلسٹ کو قتل کیا ہے انہوں نے ملک کے اوپر اس کی سیٹ آف اتھارٹی پر قابض کرنے کے لیے. تو اس طرح 1949 میں کمیونسٹ جو ہے وہ کیم ٹو پاور ان چائنا. وہ چائنا میں بیٹا برس اقتدار آ گئے. اب ذہن میں رہے چائنا نے جو ایکسٹرنل آپریشنز تھے ان کے خلاف انہوں نے 2 جنگیں لڑیں، اور بیٹا ان دونوں میں ہی ان کو شکست ہوئی. اور یہ جو چائنا جو اب کہا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ دے گاٹ فریڈم themselves in 1914. It was just that the communists and the nationalists fought a war between themselves to get the seat of authority when the British were leaving, the Japanese were leaving, because Japan also faced a massive destruction in Second World War. We all know that the Americans dropped 2 atomic bombs onto glorious cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. They were reduced to ashes in the blink of an eye. تو ان دونوں کی پھر آپس کے اندر جو ہے مطلب وہی اس میں پھر کمیونسٹ جو ہے بیٹا 1949 کے اندر جو ہے وہ بس اقتدار میں گئے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو بتا دیں، وہ یہ کہ جب یہ یعنی کہ کمیونسٹ پاور کے اندر آئے، برس اقتدار کے اندر آئے، تو اب یہ دیکھیں پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، تو پاکستان تو آج تک کوئی ترقی نہیں کر سکا. چائنا 1949 کے اندر آزاد ہو کر ہم سے کئی گنا آگے نکل گیا ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اگلی جو کمنگ سپر پاور ہے بیٹا وہ چائنا ہی ہے. تو یہ بالکل غلط نہیں ہے، اگلی جو کمنگ سپر پاور ہے بیٹا وہ چائنا ہی ہے. امریکہ آلموسٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لوز کر رہا ہے اپنی پاور کو، اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی فورس کو. جو چائنیز رجیم جو ہے اٹس ایمرجنگ ایز اے سپر پاور. اٹ از آلسو اٹس آلریڈی بین کالڈ منی سپر پاور، اس کو کہا جا رہا ہے. اس کو جو ہے اس کی معیشت بڑی اسٹرانگ ہے. تو جب 1949 میں جب یہ کمیونسٹ پاورز میں آئے، ان کا جو ہیڈ تھا موزیتونگ، تو اس نے نا دنیا کے سکسیزفل ریولیوشنس کو جو ہے نا اس نے اسٹڈی کیا کہ ریولیوشنس کے بعد کس کا جو طریقہ حکومت تھا وہ مطلب بہت اچھا تھا. تو اس سب سے زیادہ نا وہ اسلام سے بڑا امپریس ہوا کہ جب مسلمانوں نے ٹیک اوور کیا، جب فتح مکہ ہوئی، یہ سارے جو ہے تو انہوں نے رولز کے کون کون سے پیرامیٹر جو ہے وہ طے کیے انہوں نے جو ہے مسلمانوں نے جو وہ ان سے یہ کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ بیٹا یہ باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان کے پڑھائے جاتے تھے کہ جس طرح ان لوگوں کا طرز حکومت تھا جو ہے. چائنا والوں نے سیم اسی کو فوکس کیا. انہوں نے سب سے پہلے نو بیوروکریسی، یعنی یہ نہیں تھا کہ جناب کوئی بڑے بڑے کوئی بینیفٹس ایسوسیٹ ہیں بڑی پوسٹ کے ساتھ. خود موزے تونگ جو ہے اس کے بارے میں
کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے کہ جناب یہ پیدل چلا جایا کرتا تھا, ٹفن اپنا اس کے ساتھ ہوتا تھا, اپنا گھر کا کھانا ہی ساتھ لے کر جایا کرتا تھا جو ہے. اور ایون آج بھی چائنا کے اندر جو آج تو چائنا خیر بڑا خوشحال ہو گیا, انہوں نے آہستہ آہستہ بینیفٹس دینا شروع کر دیے بیوروکریسی کو. وہاں پر آپ پرانی فلمیں دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر جو ایک بہت بڑا پولیس آفیسر ہے وہ جناب سائیکل پہ آ رہا ہے, ان کے یونیورسٹی کے اندر عام ہوتے ہیں وہ سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کو قطر برا فیل نہیں کرتے. وہاں پر جو ہے ڈسپلن وہاں پر بہت زیادہ ہے, نظم و ضبط اتنا ہے. ہمارے بچے چائنا میں پڑھتے ہیں, وہ آ کر بتاتے ہیں سر 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے کلاس کے اندر جو ہے ٹیچر 1 سیکنڈ لیٹ داخل ہوا ہو یا وہ 10 منٹ پہلے کلاس چھوڑ کے چلا گیا, ایسا کبھی نہیں ہو. بہت سارے ڈسپلنڈ لوگ ہیں وہاں کے جو ہیں. تو انہوں نے بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس چیز کو انہوں نے وہ بنایا. اور اس میں جو ہے نا سب سے مین چیز جو ہوتی ہے نا اس کے اندر اسلام کا وہ ہے لیڈ بائی ایگزامپل. خود جو لیڈر ہے وہ ایگزامپل کرتا ہے, وہ ایگزامپل اس کو پھر دیکھ کر عوام کو نا ایک انکریج ہوتی ہے, عوام جو ہے ان کو موٹیویشن ہوتی ہے, ان کو جو ہے کہ ہمارا لیڈر ایسے کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. جو ہے غزوہ خندق کے اندر ایک صحابی نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جی میں دیکھے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے, مجھ سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا تو آپ کے شکل میں ایک طرف میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, آپ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس کے الٹا, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے محلات کے اندر ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے بیچاری پھر ان کو فالو نہیں کرتی جو ہے. تو انہوں نے بیٹا لیڈ بائی ایگزامپل. دوسرا سوشل جسٹس کا سسٹم انہوں نے بڑا اسٹرانگ کیا. مزید باتیں یہ بتایا گیا کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد کر کے جو ہے چائنا اس میں پوری دنیا کے اندر فیشن بن گیا ہے. یعنی لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں کہ جناب چائنا کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کو فالو کریں اور اس میں جو ہے آپ کی بقا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے. جمہوریت اور چیز ہے اور کمیونزم اور چیز ہے. ٹھیک ہے. کمیونزم انڈیویجول ٹیلنٹ کی نفی ہے, اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے اندر جمہوریت ہے, اسلام کے اندر بیعت ہوتی ہے کہ آپ لوگ بیعت کرتے ہیں اپنے لیڈر کے حق کو. جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالتے ہیں, سسٹم تقریباً جو سیم ہوتا ہے. اور کسی بھی گورنمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ایسٹ پر آپ ایک آدمی اپنا بزنس سیٹ کرتا ہے, اس کی فیکٹری سے سیٹ اپ کی ہے, اس کی کئی سالوں کی محنت ہے, ریاضت ہے اس کی بیٹا اس کے اوپر جو ہے, اور کوئی اس کے اوپر آ کر قابض ہو جائے, یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں اب اس کے اوپر کہ وہ مزدور کے حقوق نہیں دیتا, مزدور کی تنخواہیں کم رکھتا ہے, تو اس کے لیے اسٹیٹ کے قوانین اتنے سخت ہونے چاہیے کہ اگر وہ اس کے روگردانی کرتا ہے تو اس کی سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹا وہ دوبارہ اس کی ضرورت نہ کرے. ٹھیک ہو گیا تو بیٹا اب یہ آپ کو امید سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں ہم جو ہے. وہ کہتا ہے فار 22 ایئرس چائنا لے فارورڈ. 22 سال جو ہے دنیا نے چائنا کو بلائے رکھا. کون سے 22 سال بیٹا؟ 1949 سے لے کر اب اس میں 22 ایڈ کریں 1971 تک. China was considered a country of humiliating rank. No one wanted to establish connections. آپ کو شاید علم کے اندر نہ ہو کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے جنہوں نے چائنا کو شروع میں ایکسیپٹ کر لیا تھا جب یہ بنا تھا. تو انہوں نے یعنی کہ چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں تھے لوگوں کے, کوئی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا. چائنا کی پوزیشن بیٹا اتنی خراب تھی. اینڈ واز ایون کنفیوزڈ, بلکہ اس کو مکس کیا جاتا رہا ود اے اسمال آئی لینڈ ون آف اٹس پروونس. اسی کا ایک صوبہ تھا, اصل میں چائنا کا ایک صوبہ تھا, وہ قبضے میں تھا پروونس. اصل میں یہ آئی لینڈ تھا. آئی لینڈ آپ جانتے ہیں جزیرے کو کہتے ہیں بیٹا. اور ساتھ میں جو ہے اس کا صوبہ بھی تھا, وہ ایک صوبے کا نام تو میرے ذہن کے اندر اس وقت نہیں ہے, پروونس تھا. یہ بیٹا قبضے میں تھا تائیوان کے, تائیوان کے. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کو جو ہے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہی جو ہے یہی اصل چائنا ہے, یہ ایک صوبہ جو ہے. باقی چائنا کے 26 صوبے جو ہے وہ علیحدہ تھے, 24 یا 26 جتنے بھی تھے پروونسز جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں تھے؟ وہ کمیونسٹ کے کنٹرول میں تھے, موزتوں کے کنٹرول میں تھے. یہ بیٹا تائیوان کے قبضے میں تھا. بظاہر اس کے اوپر جیسے مقبوضہ کشمیر میں بشار مسلمانوں کی حکومت ہے, لیکن ہے نہیں. وہاں ٹوٹل اس کو انڈیا کرتا ہے, اس کو ٹوٹلی جو ہے امریکہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. اس کو جو ہے اسی کی بیٹا ممبرشپ تھی UN میں, اور پوری دنیا کو یہی پتا تھا یہی اصل چائنا. اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, وہ مانتا ہی نہیں تھا اس کو. جو ایک ایک قحط پڑنا, اس میں 1 کروڑ لوگ مر جاتے تھے اس چائنا کے اندر جو ہے, یہ والا چائنا جو کمیونسٹ کنٹرول ہے. جو پھر جب انہوں نے ترقی کی کہ وہ جگہ جہاں پر جو کچرے کے ڈھیر ہوتے تھے وہاں بڑی بڑی فیکٹریاں کھڑی ہو گئیں, وہ جگہیں جو ریگستان تھیں وہ بیٹا آباد ہو گئیں, وہاں پر باغات بن گئے, وہاں پر بڑے بڑے فارمز بن گئے, وہاں پر جو ہے بڑے کالجز بن گئے, یونیورسٹیز بن گئی, وہ قوم ڈسپلنڈ ہو گئی. ساری دنیا نے پھر اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لیا.
चाइना डिडंट से एनी कंट्री टू हेल्प इट, चाइना ने किसी से नहीं कहा बेटा कि उसकी मदद की जाए। दे आर टोटली सेल्फ मेड पीपल, खुद बेटा उन्होंने एफर्ट, न कर्जे न कोई चीज। उन्होंने असल में ना इन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो बनाई थी रिजेक्शन की। रिजेक्शन की पॉलिसी ये होती है कि एक चीज़ जो आपके पास नहीं है उसको रिजेक्ट कर दें, आपको इस्तेमाल नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उन्होंने बजट बनाया, चीनी का बजट निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें चीनी नहीं खाएंगे, उधार नहीं लेंगे, चीनी नहीं खाएंगे, ये रिजेक्शन की पॉलिसी होती है। एंड इट वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। जो है ये आपको सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनाती है, खुददार बनाती है, ये आपको झुकना नहीं है। तो चाइना ने रिजेक्शन की पॉलिसी बनाई, उनके पास नहीं होने का, ठीक है हम इसके बगैर गुजारा कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे इसको पूरा करने के लिए। जो है 3 टाइम नहीं खा सकते, दो टाइम, 1 टाइम खा लेंगे, मांगेंगे नहीं। तो 22 साल तक दुनिया ने, जब तक चाइना ने तरक्की नहीं की, जब वहाँ सड़कें बन गई, जब वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, जब वहाँ सिनेमाज हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स बन गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पर जो है फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिल्स वहाँ पे खड़ी हो गई, तो दुनिया ने खुद ब खुद अपना एटीट्यूड इसकी तरफ चेंज कर लिया। एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज बैम्बू कर्टन, ये चाइना की पॉलिसी है बेटा, फ्लेक्सिबल लचकदार है, वॉज काउंटर्ड, काउंटर अपोज होना, बाय अ वेस्टर्न कर्टन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड। जो वेस्टर्न कर्टन है बेटा, डिसरिगार्ड, रिजिड सख्त, डिसरिगार्ड होता है डिसरिस्पेक्ट। एक उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बेएतनाई। मगरिब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी बात पाई जाती है, बड़ी, अगर आप इफ़ यू आर ऑफ नो वर्थ दे विल ट्रीट यू एज द मोस्ट ह्यूमिलेटेड पीपल। आपको बिल्कुल एक साइड पर कशी कर देंगे, आपके खिलाफ बयानात आएंगे, आपके खिलाफ जो है बातें होंगी, क्योंकि आपको यू आर ए कंट्री ऑफ नो इम्पोर्टेंस। मैं एक फिल्म देख रहा था, उसके अंदर कोई धमाका वगैरह हो गया, तो उसमें उन्होंने फिल्म के अंदर कहा जनाब कि हमने कॉल का ट्रेस किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेररिस्ट कंट्री। अगर कोई और चाइना का ऐसा तो वो ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती, आपने हमारे मुल्क के खिलाफ कैसे इस तरह की बात कर दी, ना ही उनकी जरूरत होनी थी वो उसके खिलाफ बात करता। प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने अपने आप को बनाया बेटा, और इस दुनिया का भी शायद ये वतीरा ऐसे है, अगर आपकी वर्थ नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, कोई आपकी तरफ नहीं देखता। तो मगरिब ने इंतहाई बेइतनाई का रवैया रखा है इसके साथ जो है, लेकिन जब वो तरक्की कर गए फिर क्या हुआ, देन सडनली that 1/4 of mankind, ये दुनिया के 1/4 से enclosed in the world's 3rd largest country, ये दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में बंद है, was brought out of memory attack। अटैक वो ऊपर वाला खाना जिसमें हम चीज़ें स्टोर समझ फारिग समझ कर फेंक देते हैं, फजूल समझ कर फेंक देते हैं, विद अ लाउड बैंग, एक ज़बरदस्त धमाके के साथ उसको बाहर निकाला गया बेटा। यहाँ तक अब इसका इंट्रो ज़हन में रखिएगा, इसमें कम्युनिस्ट को जहन में रखिएगा, नेशनलिस्ट को जहन में रखिएगा, ओपीएम वॉर्स, इसका सारा बैकग्राउंड जहन के अंदर रखिएगा, दुनिया ने क्यों भुलाए रखा, कितने अरसे तक भुलाए रखा, और फिर आखिर ये दुनिया की याददाश्त से कैसे बाहर आया। एक बेटा बात यहाँ पर एक लेसन भी आप लोगों के लिए वो ये है कि याद रखिएगा कि आपके असल में एफर्ट्स होती हैं, आपकी स्ट्रगल होती है, आपका वर्क होता है जो आपकी वर्थ को बनता है। ठीक हो गया, कहने से वर्थ नहीं बनती, सुनने से नहीं बनती, किसी की सिफारिश करवाने से नहीं बनती। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।